नाजरीन वेलकम बैक। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर का सिलसिला चल रहा है। एक बार एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं इनामुर रहमान गयूर आपका खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी गुफ्तगू हो रही है मशहूर सहाफ़ी अतहर मोइन साहब से, जो सियासत अखबार से ज़माने दराज से जुड़े हुए हैं और सीनियर मोतबर सहाफ़ियों में गिने जाते हैं शहर के। इनसे बात हो रही है नौजवानान शहर में बढ़ती हुई बेरहरवी के ताल्लुक़ से और हमारे गिरते हुए अखलाक़ी और दीनी इक़दार के ताल्लुक़ से। और बहुत ही दुख भरी बात सुनने को मिल रही है कि शायद हम बहुत बड़ी तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। इसकी फौरी रोकथाम की ज़रूरत है। अतहर मोइन साहब, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी अतहर मोइन साहब, तो ये भी सुनने को आता है कि मंशियात का शौक़ जो है नौजवानों में बढ़ रहा है, तो हुक्के से बात आगे बढ़कर जो है डायरेक्ट नशे की तरफ भी जा रही है। किस तरह इस्तेमाल हो रहा है ये? अक्सर लड़के और लड़कियाँ जी खांसी की जो अद्वियात होती है जिसमें अल्कोहल का मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कोरेक्स हो या बेनाड्रिल हो, जी, ये बैक वक्त 3-3, 4-4 सो इस्तेमाल करने लगते हैं। जी। इसके अलावा और एक होता है वाइटनर होता है, जी हाँ। जिसे कपड़े में दस्ती में सो डालकर उसको सूंघा जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पेट्रोल से भी नशा लेते हैं। अच्छा। और जब ये बढ़ता है तो उसके बाद गांजे की तरफ आते हैं और गांजे से अफ्यून और सो ब्राउन शुगर वगैरह तक। मगर ये ब्राउन शुगर और अफ्यून वगैरह जो चीज़ें हैं ये सिर्फ वो तो मुतमविल तबके के नौजवान इसका शिकार है, लेकिन गरीब और उनसे कुछ ऊपर उठे हुए लोग जी खांसी की अद्वियात और सो वाइटनर का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। हत्ता कि लड़कियां तक ये इस्तेमाल कर रही हैं। लड़कियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। और ऐसा आपको बारहा सुनने को मिला है? बारहा सिर्फ सुनने को मिला है, बल्कि मैं उसका शाहिद हूँ। और मैं ये बात को मैं जितने बातें बता रहा हूँ मेरे अपने मुशाहिदा थे, किसी की सुनी हुई बातें नहीं। जी जी जी। तक इस सिलसिले में एक और मैं जो वहाँ बोल नहीं पाया था कि अशगी के मसले में, वो ये है कि आज ये जो बिगाड़ है एक दूसरे के, हम जैसे आप भाई होते हुए बहन ऐसा कैसा कर सकती है या बाप होते हुए, तो मैं जानता हूँ कि कई घराने ऐसे हैं जहाँ पे भाई की इश्क की दास्तान से बहन वाकिफ़ है और बहन की इश्क की दास्तान से भाई वाकिफ़ है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों एक दूसरे के इश्क में माविन बने हुए हैं। हाँ हाँ। इसलिए कि भाई को अगर चाहिए अपनी माशूका से बात करना है तो उसे पता चलता है कि वो फ़ोन उसकी माँ के पास होता है, तो वो अपनी बहन से दरख्वास्त करता है कि पहले बहना तू मुझे ऐसो ज़रा नंबर मिला के बात कर ले उसकी माँ से। और उधर जब लड़की की आवाज़ सुनेंगी तो वो समझेगी कि बेटी की सहेली है, उसके बाद मुझे फ़ोन दे देना। जब ये भाई अपने बहन से करवा लेता है तो वो भाई की गीरत मर जाती है। जब वो बहन किसी और से इश्क पे फ़ोन पे इश्क लड़ाती है या इश्क में मुब्तला हो जाती है। अक्सर ये देखने में मिलता है पुराने शहर में। आप चलते देखिए हर घर के नीचे या एक गली में कम से कम 2-3 लड़के रात के औकात सेल फोन हाथ में लिए एक गली से दूसरी गली तक टहलते नज़र आते हैं। 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक आपको मनाजिर देखने में मिलेंगे। पुराने शहर के मुगलपुरा ग्राउंड पर तो आपको एक से ज़्यादा नौजवान आपको ग्राउंड में लड़के टेलीफोन पे बात करते हुए मिले। ये लड़के कोई तिजारत के मसले पे या तालीम के मसले पे बात नहीं कर रहे होते, लेकिन ये लड़के बात कर रहे होते हैं किसी की बेटी से, मगर ये नहीं जानते कि उनकी बहन से भी कोई इसी तरह बात कर सकता है। जी जी। वही बात नशे की, तो वालिदैन को पता नहीं कि लड़के हो या लड़का हो, और अगर नशा करके आता है तो हमारे वालिदैन की वो नज़र ऐसी नहीं रही। खांसी की दवाएं बिलखुसूस आप कह रहे हैं कि बेनाड्रिल, कोरेक्स, ये ऐसी दवाएं हैं जिनसे नशा जो है बढ़ता है और नशे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं घर में, और लड़कियां भी, कॉलेज की लड़कियां भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं। आसानी से दस्तयाब हो जाती है, किसी भी मेडिकल पे जाए कोई शुबा भी नहीं करता कि अगर आप खांसी की दवा लेकर जाते तो ये समझते कि खांसी हुई जी। और एक पर्स में आपको 3-3 बेनाड्रिल मिलेंगे। अच्छा जी, इस हद तक बढ़ा हुआ है जी। और वो कह रहे थे वो इंक रिमूवर जो होता है वो भी नशे के। हाँ, ये ज़रा गरीब तबक़ात वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। अच्छा। तो वो लोग ही करते हैं जो ढेठ बन जाते हैं, तो वो इस तरफ करते हैं। लेकिन जो चोरी छुपे नशा करना चाहते हैं उनके लिए आसान नशा मिल जाता है खांसी की दवा के। नाज़रीन, आपके गोश गुजार करने का मकसद जो है, ये सारी बातों का आपके गोश गुजार करने का मकसद सिर्फ यही
یہی ہے کہ آپ لوگ اس طرف متوجہ ہوں اور اپنے اپنے طور پر جس قدر روک تھام ہو سکتی ہو وہ روک تھام کریں. آج اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کل ہمارا جو کچھ بھی ایک تشخص ہے, ہماری اپنی ایک شخصیت ہے, ہمارا اپنا جو ایک مقام ہے, اس مقام سے ہم بالکل ہی جو ہے گر جائیں گے. اور یہ بات کسی طرح سے بھی کسی کی بقا کے لیے نہیں, کسی کی فنا کے لیے ہی جو ہے اچھی ہو سکتی ہے. تو خیال رکھیے گا ناظرین, اور بھی گفتگو ہوئے گی اطہر معین صاحب سے, دیگر سوالات اور بھی ان سے کرنے ہیں. میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا بدلتے ہوئے ناظرین اس وقت اب سوال کرنا چاہوں گا اطہر معین صاحب سے کہ مدرسوں کے تعلق سے ان کے کیا خیالات ہیں. اس وقت مدرسوں کا شہر حیدرآباد میں کیا حال چال ہے, کیسا جا رہے ہیں وہ؟ مدرسوں کا, خاص کر دینی مدارس کے بارے میں آج ہر کوئی بولنا اپنا فرض سمجھنے لگا ہے. جی. حتیٰ کہ حکومت بھی اس مدرسوں کے معاملے میں بولنا چاہتی ہے, ان کے بارے میں کچھ کرنا چاہتی ہے. جی. لیکن میں ہندوستان میں خاص کر دینی مدارس کا جو نظم ہے, جو ڈھانچہ ہے, جی. اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دینی مدارس کا قیام انگریزوں کو اس ملک سے نکال باہر کرنے اور دین کو بچانے کے لیے, دینی جو بھی ہمارے پاس سرمایہ تھا اس کو بچانے کے لیے عمل میں لایا تھا. اس کے لیے ہنگامی طور پر ایک درس نظامی ترتیب دیا گیا تھا کہ بچوں کے ایسو ہمارے دلوں میں ایسو قرآن بھی محفوظ رکھیں اور ایسو شریعت بھی محفوظ رکھیں. اس کے لیے علماء نے اس دور کے جگہ جگہ دینی مدارس قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا, لیکن وہ ایک ہنگامی اقدام تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مدارس قائم کریں. میں ایک بات بولتا ہوں کہ وہ ہنگامی تھا اور اس کا مقصد صرف انگریزوں کے خلاف جو انگریزوں کی جانب سے جو دینی یلغار ہو رہی تھی, دین پر جو یلغار ہو رہی تھی, اس کو روکنے کے لیے تھا. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ خاص کر ہمارے دینی مدارس کا جو نظم ہے, آج اکثر دیکھتے ہیں کہ ہر دینی مدرسے میں ایک مسجد ہے, جبکہ دور نبوی میں ہر مسجد میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا. ہم نے بساط الٹ دی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے. یقیناً جب تک ہم تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک ہم منہج نبوت پہ آ جائے. مسجد میں مدرسہ لائیں تو بات اور ہوگی, مدرسے میں مسجد رکھ کر ہم تبدیلی نہیں لا سکتے, پہلے ہمیں اس کو بدلنا ہوگا. جی. اور وہ مدارس دینی مدرسے صفہ کی طرح ہونا چاہیے. جی. ایسا نہ کہ آج ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یقیناً بہت سے خامیاں ہیں دینی مدارس چلانے والوں کی, ان کی مجبوریاں بھی ہم کو دیکھنا ہے. جی. بہت سے لوگ جو دینی مدارس چلاتے ہیں وہ اپنے ٹرسٹ کے تحت چلاتے ہیں, بلکہ یہ قوم کے نام ہونے چاہیے اور یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہم ان دینی مدارس چلانے والوں کے گزر بسر کا بھی خیال رکھیں. ہم بہت یہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کفاف کے خلاف ہم بولنے لگتے ہیں. اور اکثر دینی مدارس پر تنقید وہ لوگ کرتے ہیں جو دینی مدرسے کو 1 روپیہ چندہ نہیں دیتے. بہت صحیح, بہت صحیح. 1 روپیہ چندہ نہیں دیتے, وہ لوگ تنقید کرتے ہیں. اور جو لوگ چندہ دیتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو فریضہ تھا, یعنی ہم تو زکوٰۃ نکال دی, اب وہ اس کے ذمہ دار ہیں, وہ جو چاہے کر لے, ہم دستبردار ہو گئے ہم اپنے فریضے سے. لیکن یہ 2 باتیں بھی غلط ہے کہ زکوٰۃ یا جو بھی امداد دے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی نگرانی بھی کریں ان مدرسوں کی, اور ان کے اچھے برے کا خیال بھی رکھے, ان پر آنے والی آنچ کا وہ بھی ہے سو آپ روکے. آج آپ تعجب کریں گے دینی مدارس پر سب سے زیادہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ دینی مدارس کے علماء محض اس واسطے خاموش ہے کہ اگر یہ بولے کہ آج ہمارے پاس IB والے آئے تھے, SB والے آئے تھے, تو ہماری قوم کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دینی مدرسوں میں بچوں کو نہ ڈالو ورنہ ہمارے بچوں کو دہشت گرد سمجھا جائے گا. تو وہ ڈر کے ہمارے وہ یعنی مظالم سہتے جا رہے ہیں, مگر بول نہیں پا رہے کہ بولیں گے تو بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی. تو بہت سے ایک اور منظم دوہری مار پڑ رہی ہے, دوہری بلکہ کئی مار پڑ رہی ہیں. ایک تو ان کے پاس فکری مار بھی ہے. دینی مدارس میں ہم لوگ مسالک کا جھگڑوں کو اتنا پھیلا دیے ہیں کہ ایک دوسرے سے ابھر نہ پائے, ایک دوسرے میں رابطہ نہ ہو, ایک دوسرے سے تعاون نہ کر پائے. یہ بھی ہوا ہے جب دینی 9/11 کے بعد ایک منظم انداز پہ دینی مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے کہ بینارڈ شیریل نے جو رپورٹ دی تھی حکومت امریکہ کو, اس میں اس نے اسلام کو روکنے کے بہت سی تجاویز دی تھی. ان تجاویز میں اس نے جو تجزیہ کیا تھا اس میں انہیں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ مسلمانوں میں وہ طبقہ بہت زیادہ مغربی طاقتوں سے اور سرمایہ دار طاقتوں سے نبرد آزما ہے جو دین پر قائم ہے, اور یہ بچوں میں یہ دین آیا ہے دینی مدرسوں سے. اس نے حتیٰ کہ اسلام کو 4 خانوں میں بانٹا.
یہ اور بات ہے، وہ مسئلہ ہے کہ کس طرح ان کو یہ کرنے کا، کس طرح ان کو لڑانے کی اس نے ایسو تجاویز دی کہ مسلمانوں میں آپس میں کس طرح ایسو مسئلہ کی بحث پیدا کیا جائے، کس طرح ایسو صوفیزم کو بڑھاوا دے کر ایسو وہابیت کو ختم کیا جائے. یہ باور کروانے کی، مسلمانوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو سلفیت اور ایسو وہابیت ایسو تمہاری خود دشمن، اسلام کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے. پھر مگر اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ روایت پسند اسلام جو ہے وہ بھی ہمارا مقصود نہیں ہے، مگر فی الحال ہمیں ایسو ان انتہا پسندوں کو، بنیاد پرستوں کو شکست دینا ہے تو ان روایت پسند مسلمانوں کو سہارا لینا ہوگا، ان کو بڑھاوا دینا ہوگا. اس طرح سے یہ الغار ہو رہی ہے. 9/11 کے بعد امریکہ، یورپ اور ایسو حتیٰ کہ ہمارے خلیجی ممالک میں ان مدارس کو جو چندے ملتے تھے وہ بند ہو گئے. آپ اکثر دیکھا کرتے تھے کہ عمرے کے نام پہ ہمارے دینی مدارس کے کچھ عمال ایسو جاتے تھے یا بعض نظمہ بھی جاتے تھے. وہاں پہ گھروں میں ایسو نشستیں ہوتی تھی، وہاں پہ چندہ جمع کر کے دیا جاتا تھا. لیکن امریکہ نے خود سعودی عرب کو یہ باور کروایا ہے کہ یہ جو خفیہ میٹنگیں ہو رہی ہے یا دینی مدرسوں کی جو امداد ہوتی ہے، یہ یہاں سے دہشت گرد نکل رہے ہیں، لہٰذا تم ان پر سختیاں کرو. تو وہاں کے جو لوگ کام کرنے والے، وہاں کے شہری ایسو کو اتنا پریشان کیا جانے لگا کہ وہ لوگ ڈر کے مارے ان دینی مدارس کو امداد دینے کے بجائے ان سیکولر اداروں کو امداد دینے میں اپنی عافیت محسوس کر رہے ہیں، جو دین کے کو تو پس پوچھ ڈال دے، لیکن ایسو مسلمانوں کی عصری تعلیم کے نام پہ ایسو ادارے چلائے یا تحریکیں چلائیں، اس لیے کہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پہ تحریکیں چلاتے یا ادارے چلاتے اور اس کو کوئی آپ امداد دیتے تو آپ کو نہیں پوچھا جائے گا. لیکن جو بھی اگر دینی تحریک کے نام پہ یا دینی مسئلے پہ اگر کوئی چندہ جمع کرتا ہے تو آپ سے پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے. تو لوگ اس سے بچنے کے لیے انہیں چندہ دینا بند کر. یہ دینی مدارس جب بیرونی امداد ختم ہو گئی، مقامی لوگوں کی زکوٰۃ پر انحصار کرنے لگے. لیکن ہم میں ایک دانشور طبقہ ایسا اٹھ کھڑا ہوا جو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل تعلیم ہے، اور وہ بھی جدید تعلیم. لہٰذا پورے جتنے تعلیمی یافتہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم پائے ہیں تو اسی مقام پر پہنچے. لیکن انہیں نہیں معلوم کہ صرف تعلیم سے دولت نہیں آتی، اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اتنا نواز دے دیتا ہے. ہمارے خود شہر میں ایسی کئی مثالیں ہیں جنہیں ایک حرف پڑھنے نہیں آتا، لیکن ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ایک IAS ہو یا جو سائنس میں ماسٹر ڈگری کرنے والا ہو یا اس پر ریسرچ کرنے والا ہو، اس سے زیادہ ان کے پاس دولت ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں کہاں سے بات آ گئی کہ علم حاصل کرو گے تو دولت ملے گی. بہت صحیح ہے. اور دولت ایمان نہیں ہوتا. یہ چیزیں آ رہی ہے. تو ان کا دوسرا یہ ہے کہ وہ ادارے جو سیکولر تعلیم کے عام کرنے میں لگے ہوئے، اعلیٰ تعلیم، مجھے ایک سوال مجھ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تعلیم، زکوٰۃ کے پیسے پر LLM کرنا، MD کرنا، MS کرنا کہاں درست ہے؟ بھائی تو MBBS بن گیا، تو خود صاحب نصاب بن جاتا ہے. تو جب صاحب نصاب بن جائے 2 سال انتظار کر لے، MS کر لے. زکوٰۃ کے پیسے لے کر تو MD کر کے کیا کرے گا؟ کیا قوم پر احسان ہوگا؟ کیا زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے؟ زکوٰۃ کے جو مداد ہے وہ ان مداد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. ان مداد میں گردن چھڑانے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں. ان مداد میں جہاد کے لیے پیسے دینے کا بھی ذکر ہے. ان مداد میں تالیف القلوب، یعنی جن کے دل میں دل اسلام کی طرف نرم ہو گئے، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا. ہم نے وہ دروازہ بند کر دیا. غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی، ہم یہ حرام سمجھ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کی بات کرتا ہے جن کے دل ایسو اسلام کے قریب ہو گئے، نرم ہو پڑ گئے. تو یہ اس کی مار اتنی پڑی کہ یہ دینی مدارس والے مسائل کو یہ کرنے کے محدود وسائل پر چلانے تو لگے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعداد کم کر دی. ان کے پاس اساتذہ کی تعداد تو برابر ہے، انفراسٹرکچر تو ہے، لیکن اب بچے نہیں ہیں. اب آپ کے خیال میں کافی کچھ کمی آ گئی ہے؟ بہت کچھ کمی آ گئی ہے، بہت کچھ کمی آ گئی ہے. بلکہ اگر میں کہوں تو مضر اثر یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم کو اتنے قاری، اتنے مؤذن، اتنے امام. اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ جو قوم کو درپیش ہونے والا ہے، یہی کہ ہمارے جو اسکولس ہیں، پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ فجر کے بعد ہمارے پاس مساجد میں صباحیہ مدرسے ہوتے تھے جہاں پہ ہم قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. تو ایک مسجد میں کم از کم اطراف کے گھروں کے 40 تا 50 بچے بیک وقت پڑھ لیتے تھے. یا پھر شام میں عصر کے بعد آتے تے تو وہاں کچھ ہو جاتا تھا. اس کا خاتمہ کس طرح کیا گیا تعجب کریں گے کہ جو پہلے ہمارے بچپن میں اسکول کا آغاز 10 بجے سے ہوتا تھا، اب 8:30 پونے 8 سے ہونے لگا ہے.
اور ہمارے والدین کو ہمارے بچوں کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ ناشتہ کرنا ہے پھر تیار کرنا ہے، لہٰذا 7 بجے کو بچے کو تیار کر دیتے ہیں، اور بچے کو 7 بجے تیار کرنے کے لیے اسے 6 بجے کے بعد ہی اٹھاتے ہیں، کیونکہ بچہ تو ہوم ورک کر کے بہت تھکا ہوا ہے۔ بچوں کو ہوم ورک بھی اتنا زیادہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائے، دین کی طرف اس کی رغبت ہی نہ ہو، علم دین سیکھنے کا اسے فرصت ہی نہ ملے۔ نتیجہ یہ ہونے لگا کہ مساجد کے صباحیہ مدارس ختم ہو گئے، جہاں ایک مدرس 40 تا 50 بچوں کو پڑھا لیا کرتا تھا، آج کچھ متفکر والدین اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کو رکھتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب ایک دن میں کتنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ ان کے اسکول کے ٹائمنگز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بڑی مشکل سے ایک مولوی صاحب 3 تا 5 گھروں میں جا کر پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جہاں پہ ایک مولوی صاحب 40 تا 50 بچوں کو پڑھاتے تھے، وہاں پہ اب یہ مولوی صاحب 3 تا 4 بچوں کو پڑھانے لگے، تو اس لحاظ سے ہمیں کتنے گنا زیادہ مدرسین کی ضرورت پڑے گی۔ اگر اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دینی مدارس میں جو تعداد ہونی چاہیے 10 گنا بڑھانا چاہیے، نہ صرف مدارس کی تعداد، مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد۔ اس کے برخلاف یہ ہو گیا ہے کہ ان کے پاس جب مالیہ کی کمی آنے لگی تو یہ اپنے بچوں کو کم رکھیں، اس لیے کہ ہمارا ایک رجحان یہ ملت کا کہ ہمارے گھر کا شریر بچہ، اور وہ بھی وہ گھر آنے کا جس کے گھر میں ایسو بچے یعنی غربت زیادہ ہے، مالی طور پر پست ہے، تو وہ بھی اپنے شریر بچے کو ایسو دینی مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ نتیجے میں ایسو یہ سوچ کر بھیجتے ہیں کہ چلو کم از کم یہ بچے کا کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے گا، ہم کو ایسو وہ بوجھ اٹھانا نہیں پڑے گا۔ یہ منشا قطعی نہیں تھا مدارس، جبکہ ہمارے ذہین بچوں کو دینا چاہیے تھا علم دین کے لیے، اور اگر ہم وہ جب دینے لگیں گے تو یقیناً انہی دینی مدارس سے سائنٹسٹ بھی پیدا ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ ہونے لیکن مدرسوں کے جو ہے ناقص انتظام کا یا ان کے نصاب میں کمیوں کا ذکر تو 9/11 سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس کے سدھار پر کہاں تک کوشش کی گئی اور اب کیا سدھار آیا ہے؟ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی مسئلے کو گہرائی سے ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، ہم صرف ہم کو بڑا آسان ہے کسی پہ بھی الزام تراشی کر دینا، لیکن اس کا حل پیش کرنا، اور اس کے لیے آپ کیا حل پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا کر سکتے ہیں معاشرتی طور پر؟ اس کے ساتھ اس سے پہلے ایک اور بتا دوں کہ دینی مدارس پر جو ایک اور نقصان ہوا ہے، دیہی علاقوں کے دینی مدارس میں پڑھنے وہ بچے آتے تھے جن غریب بچے آتے تھے، ان کے والدین جیسا میں کہا کہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو کافی ہے، ٹھیک ہے بچہ تو بڑھ جائے گا، لیکن جب سے ہمارے سرکاری مدارس میں دوپہر کے کھانے کی اسکیم شروع کی گئی ہے، ہمارے والدین دینی مدرسے کو بھیجنے کے بجائے گھر کے پڑوس کے آنگن واڑی میں یا پھر قریبی سرکاری اسکول میں بھیجنے لگے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ان دینی مدارس کی طلبہ کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ جہاں تک شہر کے مدارس کا بات ہے، ان کے پاس مالیہ کم ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ایسو اپنی تعداد کم کر دی کہ بول نہیں پا رہے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے پاس تعداد کم ہو گئی، اس لیے کہ اگر وہ بول دے تو ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے دینی مدرسے بند ہونے والے، لہذا مت ڈالو ہمارے بچوں کو، تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں چھپانے لگے۔ تو اس کے لیے جہاں تک ان میں اصلاحات کی بات ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ مدرسہ میں مسجد نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں مدرسہ لا لیں تو مسجد ایک انتظامی کمیٹی کے تحت کام کرتی ہے، مقامی لوگ ہوتے ہیں، اس کے لیے چندے دینے والے مقامی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا ناظم اس کا مالک نہیں ہوتا۔ مسجد کی انتظامی کمیٹی یا تو متولی کے تحت ہوگی یا مسجد یا کسی متولی کے تحت ہوگی یا انتظامی کمیٹی کے تحت، ایسی صورت میں مقامی لوگوں کا عمل دخل پڑے گا، اور دوسری یہ ہوگی کہ وہ کسی کی ایک کی ملکیت نہیں رہے گی، اس کا فروغ یا اس کا تنزل کسی پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور جب یہ بات آ جائے گی تو لوگ اس میں مداخلت کریں گے، اس میں اصلاحات لانے کی بات کریں گے، اس میں ایک اچھے بیسٹ پریکٹسز کو اختیار کرنے کی بات کریں گے۔ بہت صحیح۔ تو اس کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اکثر دینی مدارس میں جو ٹرسٹ بنا کر اس کے ارکان میں لیتے ہیں شہر کے نامور، شہر کے متمول لوگوں، اس وجہ سے کہ شاید اگر جب کبھی ان کے پاس مسائل پیش کر دیا جائے تو وہ رکن بچوں کی غربت دیکھ کر، بچوں کی یتیمی دیکھ کر اپنی طرف سے ذاتی مالی تعاون کرتے، لیکن یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ لوگ حکومتی سطح پر کس طرح کی نمائندگی کی جانی چاہیے اور نمائندگی سے کیا اثرات کی توقع رکھنی چاہیے؟ دینی مدارس کے معاملے میں ہم لوگ بہت حساس ہیں، اس لیے کہ جب دینی مدارس میں حکومت کی تعاون کی بات کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمارے پاس یہ بات بھی آگے آ جاتی ہے کہ حکومت صرف تعاون نہیں کرے گی، مداخلت بھی کرے گی، اور یہ اس سے انکار نہیں، لاکھ حکومتیں بول لیں انکار نہیں۔ اگر
ہم بولے حکومت تیار ہے آج بھی دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ دینے کی. اس کا نقصان کیسا ہوگا میں بتا دوں کہ اب اماموں کو تنخواہ دینے کی بھی بات آ رہی ہے. ہم لفظ امام بڑے آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ پیش امام کہنا چاہیے، کیونکہ یہ امام لوگ اپنے کو امام بھی کہنے لگے ہیں، بزبان خود بھی کہنے لگے ہیں، جبکہ امام تو امام ہوتا ہے، امام کے رتبے کو پہنچنے والے کہاں جو ہے ہوتے ہیں. خیر، تو یہ پیش اماموں کی تنخواہ دینے کی بات. تو یہاں پہ اصل ہوگا یہ کہ جب ان کو تنخواہ حکومت کی طرف سے ملنے لگی تو یہ نہ مدرسے کے ناظم کے کنٹرول میں رہیں گے، نہ یہ انتظامی کمیٹی یا متولی کے کنٹرول میں رہیں گے. یہ بغیر اطلاع دیے غائب ہو جائیں گے. جب ان سے بات پوچھ کی جائے گی بھائی کہاں گئے تھے، میں چھٹی لیا، مجھے 45 سال میں 45 دن چھٹیاں ملتے ہیں. ارے آپ اطلاع کیوں نہیں گئے؟ نہیں، میں جن کو کرنا تھا کر دیا. کیا کرو گے جب؟ تو یہ لوگ بے قابو ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ نصاب میں سب جہاد سے متعلق جو آیتیں ہیں اس کی تفسیریں کم کر دیجیے. بچوں میں اس سے ایسو ایک دہشت گرد اور ایسو مار دھاڑ کا ایسو جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ کم کر دیجیے. بھئی یہ چیزیں نہ کو، بھئی یہ مسلک کے مارتے آتی ہے، یہ عقیدہ سے ٹکراتی ہے، یہ ایسو ہمارے اپنے وطن کو ایسو یہ بات آپ کی ایسو بری لگتی ہے. جبکہ اپنی خواہشات کو مارنا، اپنے نفس کو مارنا بڑا جہاد کہا گیا ہے. اصل جہاد تو وہ ہے جو روز مرہ کا ہے اور ہر پل ہر لمحے کا وہ ہے جو کرنا چاہیے اپنی ذات کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف. اور میں یہاں پہ یہ وضاحت بھی کر دوں، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ میدان جہاد میں سب سے آگے ہوتا ہے. جی ہاں، جو لوگ جہاد کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور آج ہم لوگ جہاد فی سبیل اللہ کی جہاں تک بات ہے، میدان میں قتال کی جہاں پہ بات ہے، ہم اس سے فرار اختیار کرنے لگے. اس کے لیے ہم لوگ یہ سہارا لے لیے ہے کہ نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے. یقیناً وہ جہاد اکبر اس کی صورت ہے، لیکن جو جہاد کی ضرورت ہے لیکن وہ طے کون کرے گا، کہاں پہ وہ ہے، یہ اور بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان جیسے پرامن ملک میں جہاں پہ آپ کو مکمل دین پر چلنے کی آزادی ہو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں کئی اسلامی ممالک سے زیادہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی آزادی ہے. اور یہاں پہ ہمیں جہاد کی خطۂ ضرورت نہیں، یہاں پہ ہمیں دعوت کی ضرورت ہے. یہاں پہ اگر مسلمانوں کا سب سے اہم فریضہ ہے تو وہ دعوت ہے. آج میں ایک بات مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی یہاں پہ بولوں کہ مولانا ہمیشہ فرماتے کہ دیکھو ہندو لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں. یہ لوگ آپ کے پاس کبھی بھی ایسے مساجد میں آتے ہیں، اب ایک گود میں ان کا بیٹا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، اور وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک نمازی کی ایک پھونک ان کے بیمار بیٹے کو شفا دے دے گی. لیکن یہ بات حقیقت ہے، آج بھی یہ مناظر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. لیکن مولانا ایک سوال پھر کرتے کہ یہ عورتیں صرف مساجد کو ہی کیوں آتی؟ یہ عورتیں تمہارے گھروں پہ کیوں نہیں آتی؟ یہ عورتیں تمہارے دکانات پہ کیوں نہیں آتی؟ کہیں انہیں یہ معلوم تو نہیں ہو گیا کہ مسلمان جب تک مسجد میں رہتا ہے مسلمان رہتا ہے، اور جب مسجد سے نکل جاتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں نہیں آتی. تم اگر اپنے گھر میں ایک اچھے مسلمان باپ کے جیسے رہو، ایک اچھے مسلمان بھائی کے جیسے رہو، ایک اچھے مسلمان شوہر کے جیسے رہو، تو یقیناً یہ خواتین تمہارے گھر پہ آئیں گی. آپ ایک اچھے تاجر مسلمان بن کے رہو، یہ خواتین تمہاری دکانات پر بھی آئیں گی. تو ضرورت اس بات کی پہلے ہم دین کو صحیح سمجھیں. وہ ایکسٹریم راستہ بھی غلط، یہ بالکل فرار کا راستہ بھی غلط. جہاں ضرورت ہو جائے اور اعلان جہاد ہو جائے، آپ کا اگر نقیب اب امیر تو نہیں رہا، نقیب اگر جہاد کا اعلان کرے جہاں جو میدان ہیں نہیں دنیا میں کوئی مقام ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ جہاد کی ضرورت نہیں. آج بھی کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جہاد کی سخت ضرورت ہے، وہاں کے لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ہے تو یہاں سے چھوڑ کے جائیں، لیکن ہندوستان کو میدان جنگ نہ بنائے. ہندوستان کو ایسا جہاد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ دعوت کی ضرورت ہے، یہاں پہ تبلیغ کی ضرورت ہے. بہت صحیح، بہت صحیح، بہت صحیح. ناظرین، بہت ہی پرمخ قسم کی باتیں ہوئیں اطہر معین صاحب سے. یہ واقعی اہل فہم و ذکا میں سے گنتا ہوں میں ان کو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایسے مسائل پر قوم کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی جن کا راست تعلق ہوتا ہے ہماری کردار سے، ہمارے چال چلن، ہمارے طور طریقوں سے، ہماری اندرونی اچھائی سے تعلق ہوتا ہے، کہ ایسے مسائل پر انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے اور آپ سب سے آپ کے بات گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بالکل حال میں مجھ سے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ایک افسر نے کہا تھا کہ جب ٹرین جو ہے
काचीगुड़े से फलकनुमा के पटरियों पर से गुजरती होती है तो वहां पर उन ट्रेनों पर पथराव होता है, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक बात है। आमतौर पर ऐसा समझा जा सकता है कि पथराव करने वाले हमारे बच्चे होंगे, मुसलमान बच्चे होंगे, हो सकता है कि दूसरों के भी बच्चे होते हों, लेकिन चूंकि वो इलाके में ऐसे बच्चे रहते हैं जो जिस दिन पे तालीमी मेयार कुछ कम है, जिनके पास जो है जहालत की कुछ ज्यादती है, तो इस चीज की फौरी रोकथाम की जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। इंसान की जान तो जा ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के दिल में जिस तरह का एक नफरत और एक तरह की जो है हिखारत का जो है वो बनता है, जहन में एक दख्शा सा उभरता है कौम के बच्चों के ताल्लुक से, वो एक इंतहाई मायूब किस्म की बात होगी, इंतहाई मुज़िर बात होगी हमारे अपने बच्चों के लिए। तो ख्याल रखा कीजिए, ज़रा देखिए कि अगर वाकई महल्ले में ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की बेजा किस्म का पथराव करते हैं तो उनको फ़ौरन रोकना चाहिए। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा अतर मोइन साहब कि इस ताल्लुक से मज़ीद मालूमात करें, अगर ऐसा हो और इस ताल्लुक से आप कुछ लिख सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी, एक खिदमत होगी जो है हमारे माशरे की। तो बेहद शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ लाने का, बड़ी ही जो है पुरमग़्ज़ बातें की आपने, हमारे क्या कहते हैं आप जो है चौंका दिया आपने कई बातें ऐसी कहकर। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन आपकी बातों से जो है मुस्तफ़ीद होंगे पूरी तरह से, आपकी आरा से इत्तेफाक करके अपने आप में अपने बच्चों में सुधार लाने की एक शऊरी कोशिश करेंगे। तो बेइंतहा शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने का अतर मोइन साहब। आप सबका भी शुक्रिया नाज़रीन, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। रूबी डीजी केबल के गोशे गयूर के अगले एपिसोड तक के लिए।